दोपहर मीटिंग से फारिग होकर अपने रूम में आया। जेब से मोबाइल निकाला तो उस पर 5 मिस्ड कॉल थी, किसी अननोन नंबर से। ये कौन है कहते हुए कॉल बैक की। हाला भी वॉशरूम में फ्रेश होने जा रही थी जब उसका मोबाइल बजा। अब कौन है? हाला बड़बड़ाती कॉल अटेंड करने लगी, लेकिन अननोन नंबर देख कर रुक गई। ये किसका नंबर है? कॉल अटेंड करूं या रहने दूं? अभी वो ये सोच रही थी कि कॉल एंड होगी। हाला कंधे उचकाते दोबारा वॉशरूम की तरफ बढ़ी, उससे पहले कि वॉशरूम का डोर बंद करते मोबाइल दोबारा बजने लगा। उफ, कौन है? हाला ने कॉल अटेंड की। हेलो। दुबेर के मोबाइल स्पीकर से नस्वानी आवाज़ उभरी। जी आप कौन? दुबेर ने पूछा। कॉल आपने की है? मैंने नहीं, हाला ने शाइस्तगी से जवाब दिया। वो दरअसल मोहतरमा आपके नंबर से 5 मिस्ड कॉल मुझे मौसूल हुई हैं, दुबेर ने वजाहत दी। क्या मैंने? कितने बजे? हाला के लहजे में हैरत थी, जिससे दुबेर ने भी महसूस किया। यही कोई 1-1:30 बजे। हाला ने जहन पर जोर दिया कि वो 1-1:30 बजे कहाँ थी। तो इतना तो याद आ गई, जी वो मैंने नहीं, एक लड़की ने की थी यूनी में, उसके भाई ने लेने आना था। मगर अभी इतना ही बोल पाई थी कि दुबेर की नज़र घड़ी पर पड़ी, जो 3 का हिंसा क्रॉस करे तो मुंह से निकला इतरत। बिल्कुल यही नाम था उनका। हाला ने तस्दीक की। कहाँ है इतरत? मेरी बात करवाइए। दुबेर बेचैन होकर कुर्सी से खड़ा हो गया। उससे तो हम घर अभी अभी ड्रॉप करके आए हैं। हाला अभी कुछ बताना चाह रही थी, फ़ौरन फ़ोन बंद हो गया। इतना सुना था कि दुबेर वॉलेट और चाबियां टेबल से उठाता ऑफिस से बाहर निकल आया। अजीब बहन भाई है, ना शुक्रिया ना कुछ। उससे इतरत का रवैया भी याद आ गया। मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। गार्ड ने गेट खोला तो इतरत भागती हुई लाउंज में पहुंची। अम्मा भी, अम्मा भी, वो रोते हुए पुकार ही थी। अल्लाह रहम। आलिया बेगम इतरत की आवाज़ पर जल्दी से कमरे से बाहर निकली। माँ को देखते ही इतरत उनसे लिपट गई और रोना शुरू कर दिया। आलिया बेगम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज तक इतरत ने कभी ऐसा नहीं किया था। दुबेर कहाँ है? अच्छा, आलिया बेगम को ख्याल आया कि इतरत कैसे आई है। वो भाई मुझे लेने नहीं आए। रोते रोते इतरत ने सारी बात अम्मा बी को बता दी। अच्छा लंबा सांस खींच कर, जबकि इतरत अभी तक रो रही थी, तुम रो क्यों रही हो? बस करो, भला भला करे उनका। जैसे अम्मा बी ने कहा, इतरत को हाला का ख्याल आया। वो चुप होकर अम्मा बी को देखने लगी। अब क्या हुआ? आलिया बेगम ने इतरत को यूं एकदम चुप होते देखा। कहा, अम्मा मैंने उन लोगों का शुक्रिया भी अदा नहीं किया, ना ही अंदर बुलवाया। खाने का वक्त हो रहा था। इतरत को सख्त अफसोस हुआ। जैसे ही ब्लैक मर्सिडी गेट पर की, इतरत भागी भागी बाहर आई। दुबेर ने गाड़ी वहीं रोकर चाबियां गार्ड को दी, जिसका मतलब था तुम पार्क कर दो, और जल्दी से इतरत को अपने साथ लगा लिया। बाइक के गले लगते वो फिर रोने लगी। आई एम सॉरी मेरी गुड़िया। दुबेर इतरत को मुसलसल सॉरी बोल रहा था और साथ साथ उसके सर के बोसे भी ले रहा था। दोनों बहन भाई एक साथ लाउंज में दाखिल हुए। आलिया बेगम की नज़र उन पर पड़ी तो बरसने लगी। अगर तुम बहन भाई का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो खाना खा लेते हैं। दुबेर ने इतरत की तरफ देखा और फिर अम्मा बी की। अभी तक खाना नहीं किया, खाया 4 बजे हैं। उसी उससे हैरत हुई, पहले आपकी लाडली को चुप करवाने में इतना वक्त लगा, फिर महारानी फरमाती हैं भाई साथ खाना खाऊंगी। अब बोलो मैं क्या करूं, मुझे बुरी को भी भूखा रहना पड़ा। अम्मा बी ने दुबेर को इतरत की शिकायत लगाई। चलो उठो, शाबाश, मैं हूँ जो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। डाइनिंग टेबल पर तीनों खाना खा रहे थे। पता है भाई मैं क्यों इतना रो रही थी? इतने मासूम शक्ल बना कर कहा। क्यों? दुबेर ने चावल का चम्मच मुंह में डालते हुए पूछा। एक तो भाई मेरा मोबाइल टूट गया था मुझसे। इतरत ने जानबूझकर हाला का नाम नहीं लिया। दूसरा, मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बाइक से गिर गई तो मुझे चोट भी लगेगी और लोग मेरा मजाक भी बनाएंगे। इतर ने सच बोलते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन ले लो। जैसे ही दुबेर ने ये अल्फाज कहे, हाला को झटका लगा। भाई आप वाला फ़ोन इतना महंगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम रख लो, मैंने वैसे ही वो लेना है।
دوبیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے ذہن میں رائحہ کی آواز گونجی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنا فون تبدیل کر لینا چاہیے؟ عطر کی آواز نے دوبیر کو ہوش میں لایا۔ پتہ ہے بھائی، حالہ بھی بہت اچھی ہے اور پیاری بھی۔ حالہ کا ذکر کرتے ہوئے عطر کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جسے اماں بھی اور دوبیر دونوں نے ہی نوٹ کیا۔ پیاری کا تو پتہ نہیں، لیکن اچھی تو وہ ہے۔ دوبیر نے اپنی فون کال کے بارے میں بتایا۔ اس سے افسوس ہوا کہ شکریہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن وہ یہ بات عطر کو بتا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آگے ہی وہ گلٹی فیل کر رہی تھی۔ حالہ کے بارے میں دوبیر کو ایک ایک بات بتا رہی تھی جو دوبیر دلچسپی سے سن رہا تھا، مگر ماں بھی بظاہر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ نرمین جب بھی اداس ہوتی تو شاعری پڑھتی یا لکھتی۔ اب بھی وہ اپنا پسندیدہ کام کرتی تھی، یعنی اپنی ڈائری میں نظم لکھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بیوی، یہ انویلپ کوئی صاحب دے کر گئے ہیں، کہتے ہیں اپنی بیوی کو دے دے۔ دینو بابا لفافہ نرمین کو دے کر چلے گئے۔ نرمین نے انویلپ کھولا۔ پیپر پر تحریر واضح الفاظ میں لکھی تھی، جس کی لکھائی میں تھی نرمین وہ اندھیرے میں پہچان سکتی تھی۔ ان 15 دنوں میں تم نے میرا جینا حرام کرنا تھا، کر دیا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ عشق کا 8واں مقام بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے کڈنیپ۔ اگر تم چاہتی ہو میں اس مقام پر نہ پہنچوں تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر مجھے ان بلاک کرو، ورنہ میں اگلے 30 سیکنڈ لگاؤں گا عشق کے 8ویں مقام پر پہنچنے میں۔ تحریر پڑھتے ہی نرمین کے منہ سے بے ساہتہ نکلا، حنین۔ نرمین فطرتاً ڈرپوک لڑکی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتی تھی۔ حنین کو یہ بات معلوم تھی، اور وہ اکثر اپنی بات منوانے کے لیے اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا۔ نرمین نے جیسے ہی حنین کو بلا کیا، میں سے ٹون بجی، اب جلد سے اچھے بچوں کی طرح مجھے اپنی شکل دکھاؤ۔ حنین، میں کل یوں نہیں آؤں گی نرمین، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ جلدی سے باہر آؤ۔ حنین، اتنی تیز بارش ہے، مجھے سردی لگ جائے گی پلیز۔ حنین، تمہیں معلوم ہے مجھے فلو ہو جاتا ہے۔ نرمین نے مسکین سے شکل بنا کر میسج ٹائپ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، چوز دا ون آپشن۔ 1 فلو حنین کا اور 2 کڈنیپ۔ حنین کا میسج موبائل اسکرین پر جگمگایا، اس کی آنکھوں کی طرح۔ نرمین بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، اٹھ کر نیچے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے میڈ کو چائے اور انڈے ابالنے کو کہا۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی، اور حنین سویٹر کوہنیوں تک اوپر کیے بڑے مزے سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی نرمین کی نظر حنین پر پڑی، وہ کہتی ہوئی واپس مڑی۔ پیچھے پیچھے حنین بھی اندر داخل ہو گیا، مگر لاؤنج میں پہنچنے سے پہلے نرمین کو آواز دے کر رکا۔ نرمین، میں تو تمہیں دیکھ کر ہی چلا جاتا۔ میرا مسئلہ اتنا ہی تھا کہ تم مجھے ان بلاک کرتی۔ وہ چیخ پڑی، پاگل ہو، بیمار ہونا ہے، اندر آؤ۔ پر مام نے کہا ہے تمہاری نظر بھی اتارنی ہے، وہ اپنی گول مٹول آنکھیں مٹکا کر کہہ رہا تھا۔ نرمین نے نہ سمجھی کے انداز میں مڑ کے حنین کو دیکھا، جو ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ تو پھر اتار لو تمہاری نظر، اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ نرمین حنین کو نہ تو کہہ نہیں سکتی تھی، بس ہلکا سا سر ہلا دیا، مگر اگلے ہی پل اس کی روح فنا ہو گئی۔ حنین نے پیچھے سے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں کالے بیل کا کٹا ہوا سر تھا، گردن پر خون تھا۔ بارش کے قطرے پڑنے کی وجہ سے وہ ٹپک رہا تھا۔ اتنی موٹی موٹی آنکھیں، بڑے بڑے سینگ اور زبان منہ سے لٹک رہی تھی۔ حنین نرمین کی طرف بڑا، مام نے کہا تھا 7 چکر نرمین کے گرد اس سر کے کاٹنے ہیں، اور ہر چکر میں یہ سر نرمین کے سر ساتھ ٹچ بھی کرنا ہے، پھر کبھی اسے نظر نہیں لگے گی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں اپنی مام کا کتنا فرما بردار ہوں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے نرمین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو خوف سے زرد پڑ چکی تھی۔ حنین پلیز، ایک سردی، دوسرا ڈر۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری خاطر اپنی مام کی نافرمانی کروں؟ وہ اپنی گول مٹول آنکھوں میں بلا کے معصومیت لے کر پوچھ رہا تھا، جبکہ نرمین کی حالت قابل رحم تھی۔ تب حنین نے محسوس کیا کہ اگر مزید نرمین کو ڈرایا تو یہ بے ہوش بھی ہو سکتی ہے اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے، اس لیے اس نے ہمدردانہ نظروں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں مام
میں مام کی بات تمہاری خاطر نہیں مانتا، مگر میری ایک شرط ہے۔ نرمین کامتے ہوئے بولی۔ کیا؟ تم مجھے 2 منٹ میں 100 بار پیپر پر لکھ دو کہ آئندہ مجھے بلاک نہیں کرو گی، مگر اتنے تھوڑے ٹائم میں کیسے؟ نرمین کو شرط عجیب لگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری نظر اتار لوں، حنین نے کہتے ساتھ ہی بیل کا سر اوپر اٹھائے۔ نہیں رکو، میں لکھتی ہوں، نرمین کہتے ساتھ ہی جلدی سے اندر گئی اور ٹیلی فون اسٹینڈ پر پڑی ڈائری اور پین اٹھا لائی۔ چلو تمہارا نام شروع ہوا، چلو تمہارا ٹائم شروع ہوا، انہوں نے گھڑی کی طرف دے کر کہا۔ بارش میں اور تیزی آ گئی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ نرمین نیچے لاؤنج کی سیڑھیوں پر بیٹھی جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں سے لکھ رہی تھی، جبکہ حنین اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ ڈرپوک لڑکی بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے جیسے یہ بارش۔ چلو ٹائم اوور ہوا تمہارا، بتاؤ کتنی دفعہ لکھا؟ حنین نے انگلی کے اشارے سے اسے لکھنے سے روکا۔ نرمین نے بے چارگی سے منہ بنایا۔ حنین، میں نے بہت کوشش کی ہے مگر صرف 30 بار لکھا گیا۔ سوری، وہ تقریباً رو دینے کو تھی، سردی سے اس کے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، حنین نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ نرمین نے سکھ کا سانس لیا۔ چلو اب اندر آؤ، میں نے تمہارے لیے چائے اور انڈے بوائل کروائے ہیں، تم بارش میں پوری طرح بھیگ چکی ہو، نرمین نے نرمی سے کہا، جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے دیر ہو رہی، اور ہاں، اب تم نے یہ کاغذ اپنے کمرے کی کبر پر چسپاں کرنا ہے اور دن میں 3 بار اس کاغذ کو پڑھنا ہے تاکہ تمہیں یاد ہے کہ آئندہ حنین ملک کو بلاک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نرمی نے صرف اسپات میں سہ ہلایا۔ اور ہاں یہ لو، حنین نے پینٹ کی جیب سے کچھ دوائیاں نکال کر نرمی کو دی۔ دوائیاں اچھی طرح پیک ہونے کی وجہ سے گیلی ہونے سے بچ گئی۔ یہ کس کی دوائی ہے؟ نرمی نے پوچھا۔ تمہاری، حنین نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر مجھے کیا ہوا؟ نرمین کو حیرت ہوئی۔ ہوا نہیں، مگر ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ اب کی بار حنین کے الفاظ میں شرارت ہی کیا۔ نرمین ابھی بھی ناسمجھی سے بولی، نزلہ، زکام اور بخار۔ مسکرا کر جواب دیتے حنین پلٹا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ زریاب کی گاڑی اسلام آباد ٹول پلازے پر کھڑی تھی جب حنین کی کال آئی۔ ہیلو زریاب نے کالر ٹرین کی، کہاں ہے تو نکمے؟ حنین کی شرارتی آواز ہے، اسلام آباد ٹول پلازہ، زریاب نے جواب دیا۔ شکر ہے تو آگے اجازت دے دی تھی، پینی نے بددعاؤں کے ساتھ۔ حنین مزے لے کر کہہ رہا تھا، چل بکواس نہ کر، مطلب کی بات بول۔ زریاب کو مانور کے لیے برا لگا حنین کا یہ کہنا۔ اچھا تو اپارٹمنٹ پہنچ کر میرے لیے چائے بنا اور اگر ساتھ میں انڈے بھی ابال دے تو مزہ آ جائے گا، حنین نے کہا۔ حیرت انکل نے گھر سے نکال دیا اس موسم میں، کیا کارنامہ اب کی بار سر انجام دیا ہے؟ زریاب نے ہنستے ہوئے کہا، کارنامہ تو سر انجام دیا ہے۔ حنین کے ذہن میں نرمین کا چہرہ آگے، مگر آ کر بتاؤں گا، میں آدھے گھنٹے تک پہنچاؤں۔ یہ کہتے ہی حنین نے فون بند کر دیا۔ زریاب نے حیرت سے فون دیکھتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اب کس کی شامت آئی حنین کے ہاتھوں، اور وہ ٹول پلازہ کراس کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گیا۔ دوپہر کسی کام سے مارکیٹ آیا تھا، پھر کسی سوچ کے تحت خود فون کی تلاش کرنے لگا۔ کافی گھومنے پھرنے کے بعد آخر کو اسے اپنے مطلوبہ چیز یعنی آئی فون 8 پلس مل گیا۔ وہ خوشی خوشی اپنی گاڑی میں بیٹھا، سم تبدیل کر کے فون کے فیچر چیک کر رہا تھا اور دل میں رائحہ کی چوائس کو بھی داد دے رہا تھا۔ فون مہنگا ضرور تھا مگر تھا زبردست۔ اتنے میں کسی نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ دوپہر نے سرسری سی نظر سے شیشہ دیکھا اور پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کیا؟ وہ چونکا، مجھے اب وہ نظر بھی آنے لگ گئی ہے۔ اسے لگا گاڑی کا شیشہ رائحہ بجا رہی ہے۔ اتنے میں پھر شیشہ بجنے کی آواز ہے۔ دوپہر نے گاڑی کا ڈور کھولا تاکہ اس کی اپنی بھی تصحیح ہو جائے، کیونکہ گاڑی آٹو لاک تھی اس لیے باہر سے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ مگر دروازہ کھلتے ہی دوپہر حیران ہے کہ واقعی ہی وہ ڈاکٹر رائحہ تھی۔ کیسے ہیں؟ رائحہ نے فرنٹ پر بیٹھتے ہی بڑے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ دوپہر اس کی اچانک آمد پر حیران تھا، اوپر سے اس کا رویہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھا، آپ ڈاکٹر رائحہ ہی ہیں نا؟ جی بالکل، رائحہ نے جواب دیا۔ دوپہر نے محسوس کیا کہ ہسپتال کی نسبت رائحہ کا رویہ آج کافی دوستانہ ہے، جو کسی خطے کی گھنٹی ہے، لیکن اب وہ پہلے سے نارمل تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ رائحہ کے ساتھ نارمل رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ آپ یہاں کیسے؟ دوپہر نے پوچھا جیسے آپ مسکرا کے جواب دے، نہیں میرا مطلب ہے میں تو یہاں شاپنگ کے لیے آیا تھا اور آپ۔ دوپہر نے بات آگے بڑھائی، اسے مزہ آ رہا تھا بات کرنے میں۔
میں بھی اس لیے آئی ہوں کیونکہ یہاں کوئی پری میڈیکل کیمپ تو لگا نہیں ہوا۔ مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ دوبیر کو حنان کی بات یاد آ گئی، اگر لڑکی بغیر کسی وجہ کے مسکرائے تو سمجھو گڑبڑ ہے۔ گاڑی میں اب تھوڑا باتوں کا وقفہ آیا جس سے رائحہ نے توڑا۔ ہم ڈاکٹر بھی انسان ہی ہوتے، ہماری بھی سوشل لائف ہوتی ہے جیسے ایک عام انسان کی۔ دوبیر نے نوٹ کیا کہ جب سے رائحہ گاڑی میں بیٹھی وہ وقفے سے بیک مرر میں دیکھ رہی، اتنے میں ایک ریڈ کلر کی اسپورٹس کار قریب سے گزری جس میں دو لڑکے بیٹھے تھے جنہوں نے دوبیر کو کافی گڑ کر دیکھا۔ اچھا تو یہ بات ہی۔ دوبیر کے چہرے پر مسکراہٹ پہلی بار آئی۔ اچھا آپ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے میری گاڑی میں بیٹھی؟ دوبیر نے رائحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، خلاف توقعات سچ جواب آیا جس کے دوبیر کو امید نہیں تھی۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ اگر میں اب آپ کو جانے نہ دوں تو؟ ابھی دوبیر کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ رائحہ دوبیر کی طرف بڑھی اور اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ دوبیر رائحہ کی ایسی حرکت کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ایک دم پیچھے سیٹ کے ساتھ لگ گیا۔ رائحہ نے اسٹیئرنگ کے نیچے سے گاڑی کا ڈور انلاک کیا اور جلدی سے نیچے اتر گئی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ دوبیر کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اب رائحہ گاڑی کے ڈور سے لگی سیریس کھڑی تھی۔ وہ اپنی پہلے والی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ مسکراہٹ کا دور دور تک نام نشان نہیں تھا۔ دیکھو مسٹر، پہلی بات یہ کہ دو کی نسبت ایک کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے مجھے تم سے ڈر نہیں لگا۔ دوسرا تم اپنی گاڑی بدلو، اس پر بہت سکریچ پڑے ہوئے ہیں، مجھے تو اس کا انجن بھی اوریجنل نہیں لگ رہا۔ ابھی بے دو ورنہ اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ رائحہ نے نا قدرانہ سی نظر دوبیر کی بلیک مرسڈیز پر ڈالی جو کہ دوبیر کو سخت ناگوار گزری۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا کہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ رائحہ کا آخری جملہ دوبیر کے کان میں گونجا، آپ کو نہیں لگتا آپ کو اپنا پرفیوم بھی تبدیل کرنا چاہیے؟ ایکسکیوز می، دوبیر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے رائحہ کو روکا۔ جی رائحہ موری، مجھے لیٹسٹ پرفیوم کے بارے میں اتنی معلومات نہیں، پلیز آپ کچھ برانڈ کے نام بتا دیں تاکہ مجھے تبدیل کرنے میں آسانی ہو۔ دوبیر نے رائحہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لڑکی کو مین پرفیومز کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوگا، مگر رائحہ کے جواب نے ایک دفعہ پھر دوبیر کے طوطے اڑا دیے۔ میں آپ کو 5 مشہور مین برانڈز بتا دیتی ہوں، آپ ان میں سے چیک کر لیں۔ ویسے مجھے ان ٹاپ 5 پرفیومز میں تیسری اور 5ویں برانڈ بہت پسند ہے، آگے آپ کی مرضی۔ ڈاکٹروں کے انداز میں مشورہ دیتی اب وہ جا چکی تھی۔ دوبیر کو رائحہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہر کسی سے اپنی تعریفیں سنتا آیا تھا، لوگ اسے اور اس کی چیزوں کو سراہتے تھے، مگر وہ ہر بار اسے تصحیح کا نشانہ بناتی ہے۔ سڑکوں پر بغیر وجہ کے گاڑی گھماتے گھماتے شام ہو گئی تھی اور بارش بھی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دوبیر نے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ پاگل، بالکل پاگل۔ دوبیر نے اسٹیئرنگ پر منہ کے مارے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا غصہ کیسے نکالے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کی بےعزتی کر گئی تھی۔ دوبیر نے ذریعہ کو کال کے ذریعہ اس وقت راستے میں تھا۔ دوبیر کی کال پر چونکا ہیلو کافی مصروف انداز میں بولا، جبکہ دوسری طرف سے دوبیر کی غصے سے بڑی آواز ابھری، پاگل ہے، بالکل پاگل ہے، گھر سے لڑ کر آتی ہے اور مجھ پر شروع ہو جاتی ہے، اسے میری ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے۔ دوبیر نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا۔ ذریعہ کو کوئی سمجھ نہیں آیا کون پاگل، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، وہ بالکل حنین ہے۔ حنین؟ دوبیر پھر بولا، کون حنین؟ اب کی بار ذریعہ الجھن کا شکار ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے دوبیر نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ یار وہ لڑکی پاگلوں کی ڈاکٹر ہے شاید، مگر وہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت پاگل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ذریعہ میں پاگل ہو جاؤں اگر اب مجھے وہ دوبارہ ملی تو؟ دوبیر کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے، اسے شدید دکھ تھا، کبھی کسی صنف نازک نے اس طرح اس کی تذلیل نہیں کی تھی۔ دوبیر رک، میں آتا ہوں، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ذریعہ اب کی بار سچ مجھے پریشان ہو گیا تھا۔ دوبیر نے اپنی کنبٹی سہلاتے ہوئے گود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز نارمل تھی۔ چل پھر بات کرتا ہوں، اور ذریعہ کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ ذریعہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ساتھ اپنے کمرے میں گیا، ڈریسنگ ٹیبل پر گھڑی اتار کر کے موبائل بھی الماری سے کپڑے نکالے اور جوتے اتار کر سلیپر پہنے اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ ابھی وہ فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔
لگتا ہے حنین کی کال ضریاب زیر لبڑ بڑا ان موبائل اٹھانے لگا جس میں دوبیر کالے میں لکھا رہا تھا ہیلو ضریاب نے خوش دلی سے کہا کہاں تک پہنچا ہے یا ابھی تک تجھے گاؤں کی ہمارے سلام کہہ رہی ہیں دوبیر پہلے کی نسبت اب فریش لگ رہا تھا نہیں یار پلیٹ پر ہوں حنین کی کال آئی تھی کہہ رہا تھا چائے بنا اور انڈے بھی ابال میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں ضریاب فون بات دوبیر کو بتاتے ہوئے کچن میں پہنچ چکا تھا کیوں حیریت اس وقت تیرے پاس کیوں آ رہا ہے دوبیر نے قدر حیرت سے پوچھا پتہ نہیں آئے گا تو کچھ پتہ چلے گا ضریاب نے کہا ضریاب میں نے تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مگر حنین کے سامنے نہیں دوبیر نے راز درانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے پھر کل آفس میں بات کرتے مگر ابھی تو کتنے دن ہوئے اکٹھے چائے نہیں پی ضریاب نے کہا چاہتا ہوں بھائی کہتے فون بند کر دیا ضریاب کی کوکنگ بہت اچھی تھی وہ کالج کے زمانے سے ہی کوکنگ کر رہا تھا اور اپنے فلیٹ کے سارے کام بھی خود ہی کرتا تھا صرف کپڑے لانڈری والے کو جاتے اور وہیں سے پریس کراتے ضریاب نے ابھی ایک چولہے بچائے اور دوسرے پر انڈے ابالنے کے لیے پانی رکھا ہی تاکہ کسی نے گھنٹی پر ہاتھ کر پھر اٹھانا بھول گیا ضریاب نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر ساتھ ہی اس کا اپنا منہ کھل گیا تو اتنا گیلا کیسے ہو گیا کہاں سے آ رہا ہے پیدل آیا ہے کیا تیری گاڑی کدھر ہے ابھی وہ اور بولتا مگر حنین نے اس کی بات کاٹ دی کیا بیویوں کی طرح بحث کر ہے سائڈ پر ہو اور خود ضریاب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا ضریاب دروازہ بند کرتا حنین کی طرف گیا جو ضریاب کی الماری سے اب کپڑے نکال رہا تھا ضریاب کو دروازے میں کھڑا دے کر بولا میرے واش روم سے واپس آتے چائے اور انڈے لیا اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو ساتھ سردی لگ رہی ہے کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا ضریاب ٹرے میں چائے اور انڈے سجائے کمرے میں دال والے کے سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا حنین ابھی واش روم سے نکلا تھا کالی شلوار قمیض اور سرخ ویلویٹ کی واسکٹ میں وہ غضب کا لگ رہا تھا ماتھے پر کچھ گیلے بال چپک رہے تھے جو اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہے تھے حنین شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا صرف پینٹ شرٹ پہنتا تھا اس لیے ضریاب کو حیرت ہو رہی تھی حنین نے جب اپنی طرف ضریاب کو یوں ساکت کھڑی دیکھا تو بول پڑا کس طرح دیکھ رہا ہے میں کوئی تیری بیوی نہیں ہوں جو شادی کے دوسرے دن نہا کر نکلی ہوں اور ڈریسنگ ٹیبل سے برش لے کر بالوں میں پھیرنے لگا حنین کی بات پر ضریاب نے کہا لگا ٹری ٹیبل پر رکھ دی یار حنین قسم سے بہت پیارا لگ رہا ہے تو شلوار قمیض پہنا کر اس وقت تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا ہے ضریاب نے کھلے دل سے اسے سراہا اتنے میں ڈور بیل بجی لگتا ہے دوبیر آگے کہتے ساتھ ضریاب ڈور کی طرف بڑھا توقع کے عین مطابق دروازہ کھلتے ہی دوبیر اندر داخل ضریاب سے ملا اب دونوں کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوئے مگر اب دوبیر کی حنین پر نظر پڑتے ہی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر پہلے ضریاب کی تھی دوبیر کو یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے حنین کو غصہ کہ تم دونوں نے میرا ریپ کرنا ہے کیسی گندی نظروں سے دیکھ رہی ہو جبکہ ضریاب صوفے پر بیٹھا ہنس رہا تھا حنین تو کتنا پیارا لگ رہا ہے دوبیر نے کہتے ہوئے حنین سے ہاتھ ملا اور ضریاب کے ساتھ بیٹھ کے جبکہ حنین نیچے کارپیٹ پر ہیٹر کے سامنے بیٹھنے لگا چل چائے پکڑا انڈے کی پلیٹ بھی دے حنین نے ضریاب سے کہا ضریاب نے باری باری دونوں کو چائے دی جبکہ انڈوں پر حنین نے قبضہ کر لیا گاؤں میں سب حیرت تھی دوبیر نے ضریاب کی طرف دیکھتے پوچھا ہاں یار شکر ہے اللہ کا تیری پیرنی کیسی ہے حنین نے سوال کیا اور ساتھ شرارت سے مسکرایا اس کی شرارت سمجھ کر ضریاب نے جواب دیا جیسے پہلے تھی بالکل ویسی ہی ہے یعنی بدتمیز حنین نے ضریاب کو دیکھ کر آنکھیں مٹکائی حنین باز آجا کتنی دفعہ منع کی ہے تجھے اثر کیوں نہیں ہوتا ضریاب نے مصنوعی غصے سے کہا اب ہر کوئی نرمی تو نہیں ہوتا وہ بیچارے معصوم سیدھے ہتھے چڑھ گئے ہے دوبیر نے لقمہ دیا واہ کیا بات ہے معصوم اور نرمی اچھی خاصی بدماشیاں کرتی ہے میرے ساتھ پتہ نہیں تم لوگوں کو معصوم کیسے لگتی ہے یہ جو میں اتنا گیلا ہوا ہوں اسی کی مہربانی ہے اتنا کہتے حنین نے برا واقعہ سنا افسوس ہے تو پھر ضریاب نے سر مارتے ہوئے کہا اب کبھی بلاک نہیں کرے گی ورنہ جو عشق کا نامہ مقام ہے بڑا خطرناک ہے میں سیدھے اس پر پہنچ کر حنین نے جواب دیا وہ ساتھ ساتھ انڈوں سے انصاف بھی کر رہا تھا یار یہ تجھے عشق کے مقام کیسے پتہ چلتے ہیں ضریاب نے پوچھا جبکہ دوبیر بظاہر چائے پی رہا تھا لیکن ذہن میں لائحہ کا خیال آ رہا تھا ان دونوں کی باتیں سنتے بیٹا جی یہ جو عشق کے مقام ہے یہ میرے جیسے مردوں کے لیے ہے تیرے جیسے ران مرید اس زمرے میں نہیں آتے اور کہکا لگایا تو ران مریدی کی آخری سٹیج پر ہے حنین نے ضریاب پر پورا تبصرہ کر دیا اب ضریاب نے پھیکی سے مسکراہٹ سے حنین کو دیکھ کر کہا میں نے بھی کچھ تو کیا ہوگا وہ پاگل تو نہیں ہے جو مجھے ایسا کہتی ہے میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں اب کی بار ضریاب بہت سنجیدہ تھا
جسے حنین اور دوبیر نے نوٹ کیا۔ اچھا چھوڑو، کن باتوں میں الجھ گئے ہو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دوبیر نے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے بیالی ٹرے میں رکھ دی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ، تو نے اپنا موبائل کب تبدیل کیا؟ حنین نے پوچھا۔ آج ہی، دوبیر نے جواب دیا۔ واہ کیا بات ہے تیری اور تیری چوائس کی۔ حنین نے ستائشی نظروں سے فون کو دیکھا۔ دوبیر حنین اور زریاب سے ملتا کمرے سے باہر آ گیا۔ یار مجنوں، مجھے وہاں سے میرا موبائل پکڑا، ذرا خبر لوں یا خبر دوں؟ زریاب نے موبائل حنین کو دیتے پوچھا۔ نہیں، اس کی لینی ہے، وہ جو نازک مزدار ہے۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، حنین نے فون پکڑتے جواب دیا۔ زریاب برتن اٹھاتے کچن میں جانے لگے جب حنین نے کہا مجھے تکیہ اور کمبل بیڈ سے پکڑاتے ہوئے جاتے ہوئے لائٹ آف کرتے زریاب کے کمرے سے نکلتے حنین نے نرمین کو کال کی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ ہوگی۔ کیسی ہو؟ حنین نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نرمین کی آواز میں فلو کے بعد اثار تھے، لگ تو نہیں رہا۔ حنین کا اشارہ فلو کی طرف تھا۔ یہ بھی تمہاری مرہون منت ہے، نرمین نے جواب دیا۔ حنین نے کہہ لگایا تو نہ الٹے کام کیا کرو، نہ سزا ملا کرے اور کچھ کہ بس؟ نرمین نے ناراضگی سے کہا۔ ناراض ہو میں آؤں؟ حنین نے پوچھا۔ نہیں ناراض، مہربانی فرما کر تم نہ آنا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا۔ ارے اتنا غصہ ہر بار نظر اتارنے تھوڑا آؤں گا، مدہ منانے بھی آ سکتا ہے، عاجزی سے کہا حنین نہیں، میں تمہارا آنا فور نہیں کر سکتی، آواز میں ہبکی تھی۔ چلو مرضی ہے تمہاری، آرام کرو، بائے، حنین نے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد نرمین کو میسج کیا آئی ایم سوری، اور موبائل سر پر رکھ کر کمبل اوڑھنے ہی لگا تھا کہ میسج ٹون بجی۔ نرمین کا رپلائی تھا سنو بہت بری ہو تم، پر تم سے اچھا بھی کوئی نہیں لگتا۔ حنین نے مسکراتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔